बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकर। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब शहर कायद पहुंचते हैं और उसके बाद मीडिया के लोगों से गुफ्तगू करते हुए कुछ सवालों के जवाब भी देते हैं और कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखना यह है कि कराची की जो सूरत हाल बनी हुई है, जो सिंध की सूरत हाल बनी हुई है, इसका आखिरकार ज़िम्मेदार कौन है। बहुत से सवालात हैं जो उठते हैं और हमेशा की तरह ही कुछ सवालात उठाए जाते हैं जो कि कई पीछे जो हुकूमतें गुजर चुकी हैं और उसमें भी हम ये सवाल सामने आते रहे। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालमनगार तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, सबसे पहले तो बहुत से सवालात हैं कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, मगर मैं आगाज़ उधर से करूँगा वन बाय वन, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ कि शेख रशीद साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हाँ, मैंने सुना कि वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं इन्हें वो टाइट रखूँ या कुछ भी, लेकिन लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, अगरचे उर्दू में बोला भी जाता है। उनको मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ उसने कब बोला था और उसका अंजाम क्या हुआ था। ये जो कहते हैं ना कि मैं खिलौना पकड़ने में उसमें जेल में गया, तो उसकी दो वजह थी। एक तो असेंबली में जब कोई आते थे तो आते जाते जो बेनज़ीर पे फिक्रे कसते थे। एक ये कि जलसे में उन्होंने यही लफ्ज़ बेनज़ीर के लिए इस्तेमाल किया है कि मियाँ साहब ने मुझे ये कहा है। तो रिजल्ट यही था कि फिर ये जेल में रहे और लंबे जेल में रहे। अब हीरो बनते हैं। ये नहीं होती कि जावा गोई की बुनियाद पर जेल भेजे गए थे, जबान पे काबू नहीं था। इन्हें अब वजीर दाखिला है पाकिस्तान के और इन्हें जरा अब सलीके के साथ जबान का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंध की सूरत हाल पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जी। देखिए, सिंध की सूरत हाल को मैं ये बताऊं कि 90s में मैंने ये देखा। अगर मैं ये ना कहूँ कि ये बात 90s की, तो शायद आप समझें कि तारीख के किसी और जमाने की बात कर रहा है कि काफिले लूट लिए जाते थे। सही। जब रात के वक्त सफर करना सिंध की सड़कों पर नामुमकिन हो गया था, जब किसी गाड़ियों को गुजरना होता तो 10-20 गाड़ियां इकट्ठी करके उसके आगे सिक्योरिटी, उसके पीछे सिक्योरिटी करने के बाद उनको गुजारा जाता था डेंजर जोन के साथ। ये सूरत हाल थी कराची में, सिंध में। और गाड़ियों में जब आप सफर करते थे, तेजगाम में आप बैठे हैं, तो कोटरी का स्टेशन जब आया, गोया हैदराबाद आया, तो वहां से लेकर ये सक्कर के स्टेशन तक, जब तक सिंध का आखिरी मरहला आता था, वहां नौजवान कब्जा कर लेते थे, फ्री ट्रेवल करते थे, सारा रास्ता अटकेलियां करते फिरते थे, जो चाहते थे होता था, टिकट के बगैर सफर करते थे। वो एक बात है, लेकिन मुसाफिरों को तंग करते थे। लगता था सिंध में किसी और का राज है। लोग पकड़े जाते थे, तावान दे के छूटते थे। और ये डाकुओं ने एक रस्म बना रखी थी कि वो तावान मांगते थे, करोड़ या जो भी मांगते होंगे उस जमाने में, और उसके साथ वो कहते क्या थे कि एक राडो गड़ी और एक भूसकी का थान। वो कच्चे के इलाकों में सिंध के में रहते थे। वो सिंध में भी ट्रेवल कर सकते थे, कश्तियां थी उनके पास, दूसरे लोगों के पास पुलिस जाती थी, नाकाम होके आ जाती थी। वही सूरत उनकी सरपरस्ती होती थी, वडेरे करते थे, उन्हें पथारेदार कहते थे। उन पथारेदारों की 240 या कितनों की लिस्ट छाप दी थी एक जमाने में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने। वो लिस्ट छप गई थी जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे और बड़ी बड़ी कहानियां उनके बारे में मसरूफ थी। तो आखिर एक ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डिनेंस पास हुआ, जिसके तहत सिंध ऑपरेशन का हुक्म दिया गया। सही। और कहा गया कि हम सिंध के इंटीरियर से डाकू राज खत्म करना चाहते हैं। लोगों ने साथ दिया, कराची के लोगों ने साथ दिया। सही। कानून तो लेकिन पूरे सूबे के लिए बना था ना, सूबे के लिए, बिल्कुल सही है। तो सिंध का मामला तो शायद उन्होंने चंद हफ्तों में निपटा दिया और उसके बाद वो लोग जो थे, ऑपरेशन जो था वो कराची में शुरू हो गया। कराची का फौजी ऑपरेशन ऐसे शुरू हुआ था और उसी ऑपरेशन के दौरान फिर अल्ताफ हुसैन मुल्क से चले गए थे। बिल्कुल। उससे पहले तो दोस्ती गाड़ी छनती थी इनकी हमारी इंतजामिया के साथ। फिर जब पता चला इन्होंने डबल क्रॉस किया, कुछ मामले तो ऐसे किए अल्ताफ हुसैन ने, MQM ने, तो फिर उसके बाद एजेंसियों ने ये कार्रवाई की और सिंध में किया जाने वाला ऑपरेशन फिर कराची मुंतकिल हो गया। MQM रोती थी कि भैया आपने तो इंटीरियर के नाम पे पास किए थे बिल, अब आप कराची में आ गए। ये सारी कहानी जो बाद में शुरू हुई, फिर नसीरुल्लाह बाबर आए, फिर पता नहीं क्या कनकटा आया, फलाना आया, मुख्तलिफ नाम थे लोगों के, ये उस जमाने की बात है। सही। सिंध की सूरत हाल ऐसी थी कि लगता था कि वहां बिल्कुल एक अलग दुनिया का राज है, अलग लोग मौजूद है और वहां के बासर लोग जो थे, जिन्हें पथारेदार कहते थे, वो इन डाकुओं की मदद करते थे। एक वाकया मशहूर था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो एक डाकू ने अपने सरपरस्त पथारेदार को
یا وڈیرے کو جو بھی کہہ لیجیے آ کے کچھ کروڑ روپے دیے، کچھ کروڑ روپے دیے کہ امانت کے طور پر آپ اپنے پاس رکھ لیں. ان کو پتا تھا کہ سب سے محفوظ جگہ یہی ہوگی پیسوں کی، ورنہ ہو سکتا ہم بھی لوٹ لیے جائیں. اور جب وہ مقررہ وقت کے بعد ان سے پیسے لینے آیا، انہوں نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کو وہی مار دیا اور پولیس کو فون کر دیا آپ کا مجرم یہاں پڑا ہوا ہے، وہ آیا تھا ہم پہ اٹیک کرنے، ہم نے مار دیا ہے. تو یہ صورتحال تھی سندھ کی جب کہ اس وقت یہ آئی اور اس کے بعد رینجر سندھ میں تعینات کی گئی اور اس دن سے لے کے آج تک رینجر وہاں ہے. صحیح. ہم نے لا اینڈ آرڈر کو کبھی نہیں رکھا. اب کیا ہوا ہے، آپ نے بختر بند گاڑیاں کہہ لیجئے یا بلٹ پروف گاڑیاں کہہ لیجئے کروڑوں روپے خرچ کر کے خریدی پولیس کے لیے ان علاقوں میں آپریشن کے لیے. پہلی گولی چلی اور آر پار ہو گئی. بالکل. اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مار گئی. اب مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کی مدد سے ہم سب چیز پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن اس کرائم پہ کس کون قابو پائے گا؟ یہ کون تلاش کرے گا یہ جو گاڑیاں خریدی گئی ہیں یہ سب سٹینڈرڈ کیوں تھی، یہ عام گاڑیوں سے بھی ہلکی چادر سے کیوں بنائی گئی تھی، اور ان کے آر پار گولیاں کیوں ہوئیں؟ بالکل. اس میں جو پولیس کے لوگ مارے گئے کیوں مارے گئے؟ روز خبر آتی ہے. سندھ حکومت ایک ہی بات کہتی ہے کہ شیخ رشید صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ رپورٹ تیار کر کے وزیر اعظم پولیس کی مدد سے کر لیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رینجر آ جاتی ہے، اس کے بعد فوج آ جاتی ہے اور ہر 3 مہینے کے بعد آپ ان کو ایکسٹینشن دیتی ہے. بالکل. جب سیاسی حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے. دینا پڑی میں نے کہتا ہوں. صورتحال ایسی صورتحال کو نہیں دینا پڑی اس لیے وہ لے لیتے ہیں ایکسٹینشن. اچھا لے لیتے ہیں. وہ لے لیتے ہیں. آپ نے کبھی دکھایا نہیں ہے کہ آپ اکیلے کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے تو یہی دکھایا کہ آپ کی گاڑیوں کے آر پر گولیاں جا سکتی ہیں، اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے وہ محفوظ نہیں ہیں بلکہ بھون دیے جاتے ہیں. یہ ساری صورتحال ایسی ہے جس میں اب وہ کچے کا علاقہ جہاں جہاں دریائے سندھ بہتا ہے کچے کا علاقہ ساتھ ساتھ ہے کہ لوگ اسی میں رہتے ہیں. وہاں میلے ٹھیلے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو گلوکاروں کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے وڈیروں کو بلاتے ہیں، جنگل میں منگل ہوتا ہے اور ایک دنیا الگ ہے. ان کی دنیا الگ ہے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے آقا مسعود حسین صاحب نے. جی آقا مسعود صاحب تو اس معاملے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے بات کر. السلام علیکم آقا صاحب. سر وعلیکم السلام. سر آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے. جی آقا صاحب میں پرانی باتیں سنا رہا تھا کہ جب سن رہا تھا جب آپریشن ہوا تھا تو کیا حال تھا. جی بالکل صحیح. اب کیا صورت ہے؟ دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ صورتحال میں تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ اس کے اندر اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ جو میڈیا ہے ہمارے سندھ کا وہ جو ہے وہ حکومت کا ترجمان بن چکا ہے. اچھا. تو خبریں جو ہیں بالکل اگر آپ خود اتنے بڑے رائٹر ہیں آپ خود اپنے دوستوں سے معلوم کر سکتے ہیں، کراچی تو آپ کا اپنا شہر ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو وہ خبریں جو آنی چاہیے وہ خبریں دب جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کل فہمیدہ مرزا وفاقی وزیر ہیں، ان کی زمین پر قبضہ کر لیا بشارت زرداری نام کا کوئی آدمی ہے. اچھا. اور وہ فائرنگ کر رہا ہے، اس نے قبضہ کر لیا. ان کے بیٹے حسنین مرزا نے باقاعدہ چیخو پکار کی، پولیس سے بھی کہا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ آپ ایک نئی تھیوری چلی ہے، وہ یہ کہ جس کو کوئی غلط کام کرنا ہے وہ اپنے نام کے آگے زرداری لگا لے. تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بولے. تو میں یہ اب کر رہا ہوں کہ اتنے افسوسناک صورتحال ہے سندھ کی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں. سندھ کے اندر 21 گریڈ سے لے کے نیچے تک کے لوگ باقاعدہ پلی بارگنگ کر کے نیب سے بیٹھے ہوئے. آپ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ یہ ہو رہا ہے سندھ کے اندر ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے سندھ کی جو ٹاپ براس ہے، جو پولیٹیکل ٹاپ براس ہے پیپلز پارٹی، وہ تو مطلب ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے لوگوں کو ہمت مل رہی ہے، حوصلہ مل رہا ہے، کرپشن کر رہے ہیں اور کوئی مزاحمت نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اس شہر میں جو یہ زمانے میں مزاحمت ہوا کرتی تھی جب آپ یہاں ہوتے تھے تو وہ مزاحمت بھی ختم ہو گئی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ مطلب غصے میں بھی ہیں، ناراض بھی ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے یہ ایک دن لاوا پھٹ پڑے گا بہت بری طریقے سے اور کسی کے سنبھالے نہیں جائے گا. کیونکہ دیکھیے آپ 6 بجے سے لاک ڈاؤن ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن نوابشاہ میں کیوں نہیں ہے، سکر میں کیوں نہیں ہے، ٹھٹا میں کیوں نہیں ہے نا، بنو عقل میں کیوں نہیں ہے. یعنی صرف کراچی میں جو جس کو کہتے ہیں کہ صاحب معاشی ہب ہے، یہاں پر پاکستان کو ٹیکس کی ایک خاص رقم جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ کہ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ کیسا ہو رہا ہے. لوگ یقین کریں گے صاحب
इतने तंग है, वो तंग आमद बजंग आमद की मंजर में देखा हूँ। 6 बजे से लोग भगदड़ मची हुई है, स्टोर बंद है, लोग लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ जाए गरीब आदमी। यहाँ तो कराची में 6 बजे के बाद तो गरीब आदमी का कारोबार शुरू होता है। कोई, मैं कहता हूँ देयर इज नो गवर्नमेंट इन सिंध, कोई गवर्नमेंट नहीं है। और इमरान साहब ने शेख रशीद साहब तशरीफ लाए हैं, अभी वो मीडिया से बात कर रहे थे हमारे यहाँ बिजली नहीं है। इतना संगीन बिजली का बहरान है कराची में एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेस कि हम किस तरीके से आपको बताएं। हम उनकी कॉन्फ्रेंस भी नहीं सुन सके, सुना है वो डीजी रेंजर से आप जाके मिलेंगे और सूरत हाल का जायजा लेंगे। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर हैं, आप मुझे बताइए कि उनका कहाँ क्या है। वो वफाक की नुमाइंदगी करते हैं, यकीन करें कि बस अपना एंजॉय कर रहे हैं। भाई इतनी खूबसूरत जगह है, कोई पुरसाया हाल नहीं है, कोई मजामत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं पिंडी करके और जनाब बात कर लेते हैं इमरान साहब वजीर आजम से और फिर आ जाते हैं। भाई कोई चीज जो नजर आने वाली है वो नजर नहीं आ रही। आदमियों में यानी इतनी मायूसी है कि साहब कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, इतनी मायूसी। माली हालात खराब है, छोटे छोटे बच्चे खानदान लेके सड़कों पे खड़े हुए भीख मांग रहे हैं। भाई दिस इज रियासत मदीना, क्या ये रियासत मदीना ये है? आप खामखा लोगों को बयान देते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप पहले सिंध को संभाल लें। आप देखिए डीजी खां में क्या हुआ, किस तरीके से लोगों को कत्ल किया, कैसे उनके आज़ा काटे गए। इट्स अ ब्रूटलिटी। व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड? द पीपल इन पाकिस्तान आर ब्रूटल पीपल। अच्छा ये जो शिकारपुर में हुआ है कि पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यानी जो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं और जो पुलिस ने खुद खरीदी हैं, गोलियां उनके आर पार हो गई, अंदर बैठे हुए लोग महफूज नहीं है बल्कि बूंद डाले गए। ये क्या सर मैं बताऊं, आपने जो तजिया किया ना, यकीन करें कि आज भी वही मंजर है। मैं क्योंकि आप इस सिलसिले में अच्छा खासा गुफ्तगू कर चुकी हैं थोड़ी देर पहले, वही मंजर है। वही मतलब ये कि लोगों को बुलाते हैं, वही फनकार ख्वातीन आती हैं, वहीं पे लोग बैठते हैं, वहीं बडेरे जाते हैं, तो उनके भी वहाँ पे कारकुन वहाँ पे बैठे रहते हैं, इशारा करते हैं कि ये करना है वो करना है। सर ये जब तक के, और पुलिस, मैं माफी चाहता हूँ कि जितने भी पुलिस के सिलसिले में रिफॉर्म्स हुए सब नाकाम हुए। पुलिस जो है ना खौफ की अलामत बन चुकी है सिंध के अंदर। आप और सबसे ज्यादा खौफ की अलामत तो कराची में बनी हुई है। बेचारे छोटे छोटे कारोबारी एकदम पुलिस को देख के छुप जाते हैं, अपना कारोबार ठेला छोड़ के भाग जाते हैं। यार दिस इज व्हाट यू हैव मेड पाकिस्तान। ये इस तरीके से पाकिस्तान चलता है। और अब मैं मीर साहब, मैं तो ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक दानिश्वर हैं, आप चीजों को समझते हैं, आपको दुख है कि लोग वाकई क्या फील करते हैं। एक समाज टूट रहा है, समाज के अंदर रहने वाले लोग जो है वो दुखी हैं। तो किस तरीके से आप लोगों को खुश करेंगे? कौन करेगा? क्या बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले ये वज़रा या ब्यूरोक्रेट क्या ये करेंगे? बहुत नाजुक बात की कि समाज टूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किमाड़ी में भी जब एक्शन हुआ था तब भी पुलिस की गाड़ियां और नाकाम हुई थी। जी बिल्कुल। उस वक्त बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग पुलिस की उस ऑपरेशन को क़यादत कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे। सर आज भी वही चेहरे आज भी मौजूद है। हमारा तो कैमाड़ी जाना होता है, कुछ अपने हमारे दोस्त हैं उनसे मिलने के सिलसिले में हम वहाँ देखते हैं कि सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है किसी किस्म की। तो आप मुझे मेरे साथ भी बताइए, ये तो मैं सिंध की हालत बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि जहाँ एक तवाना समाज जो आज से 15-20 साल पहले था वो टूट जाए तो फिर रह क्या गया है? आप मुझे बता फिर क्या रह गया है? पढ़े लिखे लोग मायूस है ना, नौकरी पे जाने वाले लोग परेशान घबराए हुए, और मेहनत कश के बारे में मैं हदीस पढ़ रहा था कि मेरे नबी मेहनत कशों का हाथ चूमते थे। आज बेचारा मेहनत कश जो है वो अपना हाथ लिए खड़ा हुआ है, सड़क पे भीख मांग रहा है। इट इज वेरी सैड सिचुएशन। आप यकीन करें मेरा तो दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं ज्यादा बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सूरत हाल है इसको आप खुद समझते हैं और लोगों को समझना चाहिए और लोगों को उस पर अमल करना चाहिए। अगर हमने सियासत में करप्शन को कबूल कर लिया तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लाह या तरक्की की कोई राह नहीं खुल सकती। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने आगा पसूर साहब। आपने बहुत ऐसी बातें की कि लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और पाकिस्तान की बेहतरी और बका इसी में है कि लोग इस बात को समझ जाएं और जो कुछ भी हो रहा है, जो हुकूमतें कर रही हैं, जो सियासतदान कर रहे हैं और जो गैर सियासी लोग कर रहे हैं, इस मुल्क के मुक़्तदर लोग,
وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. آپ بھی ذمہ دار ہوں گے, میں بھی ذمہ دار ہوں گا, لیکن اصل ذمہ دار وہ ہیں جن کے پاس اقتدار ہے. اللہ ان کو راہ راست پہ لائے جی. آغا صاحب نے بہت سلاست کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ ساری صورتحال کو بیان کیا ہے, اور یہ ایسی صورتحال ہے جسے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اچھا میر صاحب, آپ کراچی میں بھی رہ کے آئے ہیں, سندھ کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھا جائے تو پچھلے کئی سالوں سے ہیں وہ برسر اقتدار میں پیپلز پارٹی ہے, کراچی میں MQM ہے, وہ کہتی یہ دیکھ لیں صورتحال. اصل بات یہ کہ سارے ذمہ دار ہیں. یہ MQM بھی ایک مافیا تھا اور اب پیپلز پارٹی بھی ایک مافیا بنتی جا رہی ہے. پارٹی رہی نہیں ہے. دیکھیں یہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے. میں بھٹو کی پارٹی کا بھی حامی نہیں تھا, لیکن بھٹو کی پارٹی پھر بھی پارٹی تھی. بے نظیر نے رخ بدلا. میں نے اس وقت لکھا تھا کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی پارٹی ہے جو تھی تو وہ غلطی پر ہے, اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ وہی پارٹی ہوگی جو ہوا یعنی یہ کوئی جو ہوا کرتی تھی تو وہ بھی غلطی پر ہے. پارٹی کا رخ بدلا, لیکن وہ سیاسی پارٹی رہی بھٹو سے لے کر بے نظیر تک. اب یہ پارٹی آصف زرداری کی بھی نہیں جو جوڑ توڑ کی پارٹی تھی. اس ملک میں جوڑ توڑ کی پارٹیاں بھی ہوا کرتی. یہ بلاول بھٹو کی پارٹی ہے. بلاول بھٹو کے بارے میں بڑی اچھی توقعات تھی لوگوں کو, خاص طور پر پنجاب میں تھی کہ یہ جب آئیں گے تو ہم پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کر سکیں گے, اس کا ریوائیول ہوگا. وہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو فیڈ کرتے ہیں مور اینڈ مور سندھیزم, مور اینڈ مور سندھیزم, اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. پانی کا مسئلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کل گیس کا مسئلہ لے کے بیٹھے تھے. ہر 4 دن کے بعد ایک مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے لے کر آپ, وہ آپ کے ٹیکس تو کراچی کے ٹیکس ہیں. اگر اس کو لاجیکلی یا اس طرح انالیسس کرنے کی کوشش نہ بھی کی جائے تو جن ٹیکسوں پہ آپ مان کرتے ہیں وہ تو کراچی کا ٹیکس ہے. یہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پھر وفاق اور وہ جو سندھ ہے وہ آپس میں کھڑے تو نہیں ہو جائے گا؟ وفاق اور سندھ کو انہوں نے جس طرح آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے, اگر پانی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کو وفاق کا مسئلہ کہہ دیتے ہیں. اگر گیس کم ہو جاتی ہے تو اس کو اب وفاق کا مسئلہ کہہ دیتے ہیں. آپ نے وہ جزیروں کی بھی سٹوری کی تھی نا, جزیرے ہیں تو ان جزیروں کہتے ہیں جی اس پہ, اور بھائی وہاں بننے دو, وہ آپ کے قبضے میں رہیں گے. قبضے میں رہیں گے بالکل. اچھا اگر نہیں ہے تو آپ پلان بناؤ کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. وفاق جو ہے ان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ یہ پیسے دیں گے بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے, اور وہ آر پار گولیاں ہونے والی گاڑیاں خرید لیں گے. یہ لاکھوں کی ہوتی ہیں, وہ کروڑوں کی ہوتی ہیں. تو وہ اپنی نگرانی میں خریدتے ہیں نا انہیں. جی یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا کوئی حل ہے؟ اب آپ چیخ رہے ہیں جی وفاق کیا کرنے آ رہا ہے, کیوں آئے گا, کیسے آئے گا, ہم پولیس کی مدد سے کریں گے. پہلے یہ تو بتائیں گولیاں پار پار کیسے ہوئی؟ جو پولیس کے 2-4 بندے مارے گئے وہ کیوں مارے گئے؟ ان کو تو ہم نے محفوظ بنا کے قومی خزانے سے محفوظ بنا کے بھیجا تھا. آخر یہ حال کیا ہوا؟ وہ پیسے کہاں گئے جو بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے ہونے چاہیے تھی, اور آپ نے یہ ٹین کی بنی ہوئی گاڑیاں خرید لی ہیں. اس پہ شرم آنی چاہیے. آپ نے ہی پیٹی بند بھائیوں کے خلاف آپ نے سازش کی, آپ نے پیسے جیب میں ڈال دیے, اور آپ کے بھائی بند وہاں جو ہے شہید ہو گئے. مدد کے لیے پکارتے رہے, اندر بے بس تھے. وہ اپنی طرف سے محفوظ ہو کے وہاں گئے تھے, اور ان کی گاڑیوں پہ بیٹھ کر جو تھے یہ ڈاکو رقص کرتے رہے. بالکل یہ کوئی بات ہے سمجھنے والی ہے, سوچنے صحیح ہے. ہمیں بریک پر جانا جی, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ جی. ویلکم بیک. میر صاحب, نون لیگ اور دوسری جانب بلاول ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی آمنے سامنے کھڑے ہیں, جس میں واضح طور پر انہوں نے کہا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا اعتماد جو توڑے وہی معافی مانگے. انہوں کہتے ہیں کہ اعتماد بحال تک پیپلز پارٹی کی PDM میں کوئی جگہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا جی نواز شریف اور مریم کو ہم جواب دے نہیں ہیں, شہباز شریف سے رابطے وغیرہ ان کے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں یہ کلیش ان کا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ ویسے یہ سارے جو ہے نا, سارے انکلوڈنگ شاہد خاقان عباسی, اس میں یا بچپنا دکھا رہے ہیں یا ایک ٹارگٹ پہ ہیں. دیکھیں جب شہباز شریف نے پارلیمنٹیرین کی میٹنگ کی ہے تو آپ کو باقی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ پارلیمنٹیرین کی میٹنگ ہے. بالکل صحیح ہے. PDM کا ہے کہ نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ اگر وہ معافی نہیں مانگتے, معذرت نہیں کرتے, اور تو پھر جہاں تک مجھے سیکٹریشپ چھوڑنا پڑے گی, یہ آپ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور مریم اس کی بات سنے بغیر کہتی ہے سنا تو نہیں, لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا آپ یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی میں ناکام ہو جائے؟ شہباز شریف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ PDM از نو مور یا پیپلز پارٹی از نو مور پارٹ آف PDM, تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے آپ کا امیج کیا بنتا ہے؟
آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں میرے بہت سے تاثرات ہیں اور وہ بہت بھلے آدمی ہیں اور بہت سمجھداری کی بات کرتے ہیں. وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ آنے والی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ شہباز شریف کا جو ایک پروسیس ہے وہ آگے چلے، کیونکہ شہباز شریف پیچھے ہٹتے ہیں تو وزیر اعظم بنتے ہیں، کیونکہ مریم تو بننا نہیں فی الحال. تو یہ ساری کہانیاں جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگتی. وہ تو بلاول تو بالکل بچہ ہے، بالکل بچہ ہے. کہیں گے یہ ہم شہباز شریف کی بات سنتے ہیں، ہم مریم کی اور ان کی شاہد خاقان عباسی کی بات نہیں سنتے، نواز شریف کی. ہاں، اور شہباز شریف کی کیا سنتے ہیں آپ؟ شہباز شریف کی یہی سنتے ہیں کہ جب ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا وزیر اعظم کے لیے تو اس وقت سائڈ پہ ہو گئے تھے. نہیں، تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو نہیں اس کو مانیں گے. انہوں نے زرداری کے بارے میں کہا تھا گلیوں میں گھسیٹوں گا. اور جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کہتے جاتے ہو. مریم بولتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ میں اپنے وائس پریزیڈنٹ کو کہتا ہوں کہ وہ جواب دے. اور میں نے تو کہا تھا کہ آپ چیئرمین ہیں، آپ کا ایک کو چیئرمین بھی ہے اور اس کا نام ہے آصف زرداری. پھر آصف زرداری سے کہیں جا کے وہ بے نظیر سے بات کریں. سیاست کی آپ کو ابجد بھی نہیں آتی. آپ نے فائدہ اٹھایا، آپ کو بڑے بڑے جلسے ملے. آپ کو کراچی میں اتنا بڑا جلسہ نہ ملتا، ایسا جلسہ نہ ملتا. لاہور میں تو خیر ملتا ہی نہیں، گجرانوالہ میں کہاں ملتا آپ کو. پنڈی میں ابھی آپ نے کرنا چاہا تھا، بھٹو کی برسی منانا چاہی تھی، آپ کو وڈرا کرنا پڑی کیونکہ معلوم تھا کہ وہ اس لیے نہیں کیا آپ نے کہ کورونا ہے، اس لیے کی کہ آپ کو معلوم تھا کہ وہاں کراؤڈ نہیں آئے گا اور آپ کو وڈرا کرنا پڑا. تو یہ پلیز اس طرح اچھا اس کو کس کو صرف کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ آپس میں الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو کیا حکومت کو صرف کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ایک برانڈ کا نام تھا جو اب نہیں رہا ریلیونٹ، کیونکہ اس برانڈ کا مطلب تھا دھرنا، اس برانڈ کا مطلب لانگ مارچ، اس کا مطلب تھا استعفے، اس برانڈ کا مطلب تھا گلی گلی موومنٹ. اب وہ اس کا نہ زمانہ رہا. اب آپ کٹھے بھی ہو جائیں گے تو وہ کام نہیں کر سکتے. جو فضا آپ نے پیدا کی تھی وہ ختم ہو گئی یا ختم کر دی گئی. آپ نے کی، پیپلز پارٹی نے کی، فضل الرحمان نے کی، یا شاید مسلم لیگ نے کی ہو یا کروائی گئی ہے. مطلب کی سے مراد میری کروائی گئی ہے، لیکن میں کیوں کہوں کروائی گئی. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ آپ جب اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ایج حاصل ہے مسلم لیگ نون کو مورلی، اور وہ ایج یہ حاصل ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، ان کا سٹینڈ یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں جی ہم تو پی ڈی ایم ہمارے گھر میں بنی ہے، گھر کی لونڈی ہے آپ کی. کیا مطلب گھر میں بنی ہے؟ اور بھائی اے پی سی ہوئی تھی آخری، وہ آپ کے یہاں ہوئی تھی، کبھی کوئی اس کو کرتا تھا ہوسٹ کرتا تھا، اس پر آپ نے کر دیا تھا. تو اس پہ اتنا فخر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرا خیال میں یہ پالیٹکس یہ نا کچھ خراب سی جا رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب. ماشاء اللہ. صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر صاحب مزاج گرامی. اللہ کا شکر. یہ کیا ہے؟ شاید خاقان بھائی صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، مریم بھی وہی کہہ رہی ہے، شہباز شریف کے بارے میں کوئی دوسری بات کہہ رہے ہیں. آج بلاول نے کہہ دیا ہم شہباز شریف کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مان. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز شریف صاحب سے کوئی بات آئی ہے سامنے؟ نہیں آئی نا؟ نہیں آئی جی. تو جو بات پارٹی کے لیڈر، سابق وزیر اعظم، مرکزی نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ، ان کی بیٹی شہباز شریف صاحب کی سمجھے وہ کہہ رہی ہیں، کہیں سے تردید نہیں ہو رہی تو کوئی پارٹی کا موقف ہے. رہ گئی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو یہ معاملات ٹھیک ہی چل رہے تھے، لیکن جب سے انہوں نے اپنا قائد حزب اختلاف باپ کے ساتھ مل کے اور ایک آدھ اور کہیں سے ووٹ لے کے بنوا لیا ہے، وعدہ خلافی کیا، اس کے بعد سے ان کی کوئی سیاست عجیب سی ہوگی. اب وہ یہ چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سیزن پارٹی اور اس کے لیڈروں کو ایسا سوچنا اور کرنا نہیں چاہیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہم نے کچھ کیا ہے بس اس پہ نہ پوچھا جائے، تو پھر ہم پی ڈی ایم میں دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں. لیکن باقی پارٹیاں جو 9 ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر جمہوریت ہماری سیاست ہے، میں یہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر تو بھائی میجارٹی کی بات آپ کو ماننی چاہیے. فیصلہ اتفاق رائے سے ہونا الگ بات ہے، لیکن میجارٹی آپ کو یہ کہہ رہی ہے. پھر ادھر آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جناب آپ ہمیں ووٹ دے دیں قائد حزب اختلاف کے لیے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے، اور ہم سب نے دیا. تو قائد حزب اختلاف کا ووٹ ہم
مسلم لیگ نون کو دیں گے. بھائی آپ نے ایک عہد کیا ہے تو اسلام آپ کا دین ہے, یہ آپ کے منظور کا حصہ ہے, ویسے بھی ہم مسلمان ہیں تو وعدہ پورا کریں. افواہ وعدہ بھی نہیں پورا کرنا. اور یہ بھی وہ وعدوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وعدے جو ہوتے ہیں کوئی حدیث نہیں ہوتے, آپ کو یاد ہوگا نا جی انہوں نے کہا تھا, لیکن قرآن پاک میں 10 دفعہ سے زیادہ ان العہد کان مسئولا, وعدے کے بارے میں تو سوال پوچھا جائے گا آپ سے, وعدے پورے کیے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ کم 10 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کہا ہے کہ وعدہ جو ہے اس کو پورا کرو, وعدے کے بارے میں سوال ہوگا, وعدہ پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے. تو یہ تو بالکل قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عہد کی تکمیل میں گزری ہے. بالکل آپ نے درست کہا, لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کا فائدہ تو حکومت کو جا رہا ہے. اپوزیشن مطلب ہے کہ اب یہ دیکھیے ایک بات میں میر صاحب آپ سے عرض کروں گا کہ ہم سیاست کر رہے ہیں آئین کی, جمہوری اصولوں کی. اگر ہم اس طرف نہ جاتے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جناب نواز شریف اور ان کی پوری فیملی اور پوری مسلم لیگ نون جدوجہد نہ کرتی, اس اصول میں یقین نہ رکھتی جو قائد اعظم علیہ رحمت نے بھی کہا, تو عمران خان تو کبھی اقتدار میں آتے ہی نا, کیونکہ وہ تو کمپرومائز کر کے سودے بازی کر کے آئے ہیں نا. اور اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیتے اور مان جاتے تو عمران خان نے اپنے اقتدار میں جس طرح سے بھی سلیکشن سے آئے ہیں, سال بعد ان کی حکومت نہ ہوتی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل, پاکستان کی سلامتی, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی عزت اور احترام, ہمارے پاسپورٹ کی عزت, ہمارے مسائل کا حل یہاں آئین کے مطابق سیاست میں, اور ہر شہری خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے آئین کے مطابق کردار ادا کرنے میں ہے. اسی لیے ہم یہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو فائدہ پہنچ رہا ہے حکومت کو, اس کا کوئی اپائے ہوگا. اب میٹنگ ہو رہی ہے آپ کی پی ڈی ایم کی بھی, اس میٹنگ میں کوئی ایسے فیصلے آپ کو نظر آتے ہیں جس سے لگے کہ حکومت کی مخالفت زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے؟ شہباز شریف نے بہت اچھا کیا کہ حزب اختلاف کی تمام پارلیمنٹرین پارٹیوں کو متحد کیا اور کہا کہ ہم بجٹ پر ایک سٹینڈ لیں گے. اب پوری سیاست کو ایک سٹینڈ کے گرد کوئی اکٹھا کیا جا سکتا؟ پی ڈی ایم چھوڑ دیجیے, تو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے نا جی 2 دن کے بعد. جی جی جی, تو توقع ہے 28 کو ہو رہی ہے. جی توقع ہے کچھ ہوگا. دیکھیے 9 پارٹیاں موجود ہیں اور ان میں کامل اتفاق ہے الحمدللہ. میں میر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں. میں پھر عرض کروں گا, محض حکومت کا گرانا یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. ہمارے پیش نظر ملک اور قوم کا مفاد ہے, اور وہ مفاد آئین کے یعنی اس کے الفاظ اور روح کے مطابق اس کی پابندی کرنے میں ہے. تو ہم اگر اس حکومت کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق آئی نہیں ہے, انتخابات جو ہیں وہ غلط ہوئے ہیں. دوسرا پھر اگرچہ ہم نے بار بار اس کو موقع دیا, اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے کیسے چلیں, آپ سلیکٹڈ سے اب آ گئے ہو تو چلو قوم کا قصور کیا ہے, تو اس قوم کے مسائل تو حل کریں. آپ کو معلوم ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے چارٹر آف اکانومی پیش کیا کہ جی آئیے معیشت پہ چارٹر کر لیتے ہیں. جب تحریک لبیک نے دھرنا دیا ہم نے اس معاملے میں بھی حکومت کا ساتھ دیا, حتیٰ کہ اس معاملے میں تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی نعرہ لگا دیا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو لیکن یہ اس طرف نہ آئے ہیں, اور پھر وقت نے ان 3.25 سالوں نے, اب 3 ہی سمجھے, ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پاس نہ ٹیم تھی, نہ عمران خان کو سیاست کا پتہ ہے, نہ معیشت کا پتہ ہے. 2 باتوں کا پتہ ہے انہیں, ایک الزام لگانا, دوسرا کشکول اٹھانا. اور وہ ایک شاعرہ ہے جس نے یہ کہا کہ وطن چلانا اس شخص کو نہیں آتا مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے. بس یہ کام ہے, اور سبز باغ دکھانے میں خوب ماہر ہے. وہ سبز باغ بھی دکھا رہے ہیں, لیکن سبز باغ دکھانے سے اور زبان چلانے سے ملک اور قوموں کے معاملات نہیں چلتے. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی بات کی اور لوگوں کے دلوں تک ہی پہنچی ہوگی, ہمارے دلوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کے دلوں تک ہی پہنچی ہوگی. بڑا اچھا نے تجزیہ کیا کہ زبان چلانا اور
یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا اور آپ کو حکمت عملی طے کرنی پڑے گی. اچھا یہ جو اپوزیشن میں اختلافات ہیں اپوزیشن جماعتوں میں خاص طور پر انہوں نے بتا دیا کہ 9 جماعتیں ہیں, 8 رہ گئی نا, 8 بالکل گئی. تو اب پھر کیا دیکھتے ہیں, تو یہ تو حکومت کے لیے اسٹرانگ پوزیشن بنتی چلی جا رہی ہے. نہیں, حکومت کے لیے وہ میں نے پوچھتا ہوں اسٹرانگ پوزیشن بنتی جا رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ زیادہ متحد ہیں, وہ الیکٹرل اتحاد بھی بنا سکتی ہیں اور ان کا الیکٹرل اتحاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی توڑ ہوگا اور پی ٹی آئی کا بھی توڑ ہوگا, ان کا یہ خیال ہے. تو بہرحال دیکھیں کہ کس طرف جاتے ہیں. اچھا مجھے اگلی سٹوری کی جانب جانا ہے. ترین صاحب کے حوالے سے راجہ ریاض صاحب نے کہا جی ان کو کلین چٹ مل گئی ہے, اور احتساب کے عمل کا اب کیا ہوگا, بڑی بات. راجہ صاحب جب ہم پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں, پیپلز پارٹی میں تھے نا پچھلے دور میں, جی بالکل, تو اس وقت تو اتنا نہیں بولا کرتے تھے, بھلے آدمی ہیں ویسے. تو اب وہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ علی ظفر نے جو ہے رپورٹ دے دی وزیر اعظم کو پیش, اور پہلے ملاقات کی ہے اور شاید زبانی گفتگو ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے یہ کہا, اور اس میں اٹارنی جنرل آ کے لیکن پھر مجھے تو اپنا سٹینڈ لینا پڑے گا وغیرہ بہت سی باتیں آئی ہیں. علی ظفر نے تردید کی آج. علی ظفر جو ہے وہ قانون دان ہے, وہ نہیں ہے کیا مرزا صاحب جو ہمارے وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, ظفر نہیں یہ جو ہمارے فروغ نسیم صاحب نہیں دوسرے کون بیرسٹر ظفر صاحب ہیں, بیرسٹر ظفر صاحب, ہاں وہ جو مسٹر ظفر صاحب تو ٹھیک ہیں, یہ جو ان کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب وہ تو ہر چیز سے نکال لیتے ہیں. وہ تو انگلینڈ کو بھی قانون سمجھا رہے ہیں کہ ہم ان کو قانون کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو آپ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے, آپ ان کو واپس کریں. انہوں نے کہا اچھا آپ اپلائی کر دیں اس قانون کے تحت حوالداری دیں, تو اس پر لیکن ان کا 5 سال لگ جاتے ہیں. اچھا وہ اس قسم کی باتیں کرنے کے بڑے ماہر ہیں, وہ ہر چیز کے تفصیل قانون میں نکال لیتے ہیں. قانون پڑھ لیا کہیں انہوں نے, بیرسٹری پتہ نہیں کیسے لے لی ہوگی لیکن انہوں نے پڑھ لی ہے. حالانکہ عام وکیل بھی سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ تعویل کر رہے ہیں وہ کورٹ میں ثابت کرنے والی نہیں ہے. یعنی جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ثابت نہیں کر پاتے, بعض وہ آ نہیں رہے. اب پھر وزارت قانون نے پیش کر دیا, وہ الگ بات کریں گے, فائز عیسیٰ کا مقدمہ. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا تھا وہ حرف آخر تھا. سپریم کورٹ کے سارے جج مل جائیں تو وہ ان کی عقل کے برابر نہیں آ سکتے. اب وہ انہوں نے علی ظفر جو ہے وہ قانون کے آدمی ہیں, ایس ایم ظفر کے بیٹے ہیں. ایس ایم ظفر بھی بڑی مرنج قسم کی شخصیت تھی, اور ہم کہا کرتے تھے کہ جہاں صلح کرانی ہے وہاں ایس ایم ظفر کو بھیج دو. وہ تو اب خاصے علیل ہیں, زیادہ وہ اب باہر نکلتے بھی نہیں ہیں, لیکن ان کہا کرتے تھے کہ جو ہو تو انہیں بھیج دو, لڑائی کرنی ہے تو منور کو بھیج دو, مثال کے طور پر کہا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ یہ علی ظفر بھی اس طرح کے اعتدال پسند شخص ہیں, لیکن قانون کے دائرے سے ان کو آپ باہر رہ کے کوئی رائے لینا چاہیں تو یہ نہیں دیں گے. اچھا ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما تنزیلہ عمران صاحبہ. جی 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 تنزیلہ عمران صاحبہ بہت ایکٹیو تھی تحریک انصاف میں, آج کل ذرا کم نظر آتی ہیں, لیکن شی از اے ڈیسنٹ لیڈی. ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم سجاد صاحب, خیریت سے جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. یہ کیا ہو رہا ہے, جہانگیر ترین گروپ اور پھر آپ اور 10-15 لوگ چلے گئے کہ ہمارے مطالبے بھی مانو, اور پھر علی ظفر کا کیس وہ انہوں نے کہا علی ظفر نے رپورٹ پیش کر دی ہے, علی ظفر نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ دیکھیے ملاقات تو ہوئی ہے, اس کو تو ڈینائی نہیں کریں گے, اور یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علی ظفر صاحب ایک رسپانسبل آدمی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی خان صاحب نے ان کو کہا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے, وہ ایک پراپر رپورٹ مرتب کر خان صاحب کو ضرور دیں گے, اور اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا ڈسیزن میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. بہتر ہے کہ وقت کے ساتھ ذرا جو بھی معاملات کھل کے سامنے آئے وہ کلیئر ہو جائیں, تو پھر اس کے اوپر بات کی جائے. اس سلسلے میں سمجھتی ہوں کہ ترین صاحب کی گروپ سے بھی کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ وہ سیز فائر نہیں ہونے چاہیے, اور نہ ہی ادھر سے کسی کو کوئی بیان بازی کرنی چاہیے. اچھا یہ بات درست ہے, لیکن اس میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچانک بجٹ آنے پر اپنا بھی حصہ مانگنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں, یا صرف جہانگیر ترین کا مسئلہ ہے جس پر یہ کھڑے ہوئے ہیں؟ حالانکہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ گروپ جا کر, اور بزدار صاحب سے رعایتیں لے رہا ہے. کیا چکر چل کیا رہا ہے پارٹیوں کے اندر چلتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی. دیکھیں ایسا ہے امیر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جتنے زیرک آپ پولیٹیشین بھی ہیں, مطلب جرنلسٹ ہیں, آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہمیشہ اس صورت میں سامنے آتے ہیں جس پر کوئی اندرونی بے چینی ہو کسی بھی حوالے سے. تو خان صاحب جو ہیں وہ جب سے حکومت میں آئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی مختلف طرح کے
اس طرح کے ایشوز میں ہی گھرے ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں جتنے وہ بہترین کام کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا لیا میں کتنا بڑا پیکج دے کے آئے ہیں, مختلف جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ گزار صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی اسپیشل فوکس ہے, احساس پروگرام ہے یا کفالت پروگرام ہے, وہ اصل چیز سے ہٹا دیا جاتا ہے جس وقت بھی وہ کوئی ایک اچھا کام کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایک آپ بہتر سمجھتے ہیں ان معاملات کو, بلکہ کہ جو کولیشن جب بھی حکومت ہوتی ہے تو اس طرح کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی کے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ پاکستان تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے آئے ہیں, عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, تو ان کو مشکل وقت میں بھی پرائم منسٹر کا اور پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ سب اپنے اپنے حلقے کے لیے فنڈز کے حوالے سے یا اس طریقے سے کوئی بھی بلیک میلنگ کرے. نہیں ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ معاملہ سدھر جائیں گے اور اگر بجٹ تک سدھر جائے گا؟ نہیں, بجٹ کو کچھ نہیں ہو رہا جی. بجٹ انشاءاللہ تعالیٰ منظور ہوگا اور انہی دوستوں کے ساتھ منظور ہوگا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ معاملات بھی میں سمجھتی ہوں کہ جتنے خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک زیرک پولیٹیشین ثابت کیا ہے یہ چند عرصے میں ہی, کہ تمام جماعتوں کا ایک اتحاد جو ہے وہ ایک روئی کے گالے کی طرح انہوں نے اڑا دیا ہوا میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اپنے دوستوں کا ہی ایک گروپ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ معاملات سیٹلڈ ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی کی. تنزیلہ عمران صاحبہ جو بیان کر رہی تھی, یہ نام سے ماری گئی بیچاری. تنزیلہ عمران خان پورا نام تھا, عمران خان اس پہ چڑھ گیا, ورنہ یہ بہت ایکٹیو بھی تھی, کام بھی کرتی تھی اور بہت ایسٹ ہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی. اور یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی, آرام سے یہ بیٹھی کام کر رہی ہیں, اور اللہ کرے گا تو یہ کسی منزل کو پالیں گی. وہ دوسری تھی ہماری یہاں ڈاکٹر زرکا, وہ بھی نگلیکٹ ہوئی, لیکن اس بار آ کے ان کو سینیٹر بنایا گیا ہے. اللہ کرے کہ اگلی بار ان کی باری بھی آ جائے. صحیح ہے, کچھ ہو جائے گا. ہمیں بریک پر جانا ہے, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ سے, ایک پختہ سی سا وقفہ جائے.